अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला। नाज़रीन, आज मुल्क की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ अपीलों पर फुल कोर्ट बनाने की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट ने इस एक्ट पर समाअत की और समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये रिमार्क्स दिए कि अस खुद नोटिस का इख्तियार छोड़ने को तैयार हूँ, ऐसा इख्तियार नहीं चाहता जिससे अदलिया की आज़ादी कॉम्प्रोमाइज़ हो। इसके अलावा इस एक्ट के खिलाफ वफाकी हुकूमत की जानिब से भी जवाब जमा करवाया गया और इसके खिलाफ जो दरखास्तें हैं उन्हें मुस्तरद करने की इस्तदा की गई। यानी 13 अप्रैल को चीफ जस्टिस ने जिस बेंच का हिस्सा बनने से माजरत की थी, अपना मनसब संभालने के बाद उन्होंने इसी केस पर पहली समाअत की है। आज की अदालती कार्रवाई पर हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ मुश्किलात का जिक्र करेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की उनकी लगता है कि रिहाई किस्मत में नहीं है। इधर अदालत की जानिब से उनकी रिहाई का हुक्म आता है और उधर उनकी दोबारा से किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी अमल में आ जाती है। रिहाई के हुक्म के बावजूद परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने पर हमने देखा कि पुलिस अफसरों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जो समाअत है वो लाहौर हाई कोर्ट में हुई और IG इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं और नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। उनकी जब पहली समाअत हुई थी तो उसमें भी उनके काबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुए थे, लिहाजा अब उनके दोबारा से नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। तो क्या वाकई पुलिस अफसरान ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की है और अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है और परवेज़ इलाही की जान कैसे छूट सकती है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अभी वो फिलहाल एंटी करप्शन की हिरासत में है। इसके अलावा अगर हम मुल्क की सियासत की बात करें तो मुल्क की सियासत में काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है और हम ये देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून नए चीफ जस्टिस की आमद पर काफ़ी ज़्यादा खुश है और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से जो बयानात सामने आ रहे हैं उससे उनकी खुशी भी आया हो रही है। इसके अलावा नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उनके दरमियान लफ्जी गोलाबारी भी जारी है। अब ये इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है या वाकई दाल में कुछ काला है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफीक हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर मुनव्वर भट्ट, ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फारान साहब और इसके अलावा आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे अबरार हुसैन इस्तोरी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं। अबरार, बताइएगा, ये वही केस है जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बेंच का हिस्सा बनने से माजरत कर ली थी और फिर उन्होंने आज पहली समाअत की है। वो वजूहात की थी क्या थी जिस पर उन्होंने बेंच का हिस्सा बनने से माजरत की थी? जी बिल्कुल, देखें, आज चीफ जस्टिस बनते ही काजी फाइज ईसा का जो पहला मुकदमा है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतल्लिक है और इस केस में ही जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से कानून साजी की गई थी। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने का मामला था और 3 जजेस को खासतौर पर इसमें कुछ पॉइंट्स उठाए गए थे हुकूमत की जानिब से, पार्लियामेंट की जानिब से। उसमें 184 के तहत जो अपील का हक है वो दिया गया था और उसके साथ साथ केस के जो फिक्सेशन है जजेस की के हवाले से जो बेंचेस की तश्कील है और फिर ज़ेर इल्तवा मुकदमात के तरीक़ार के हवाले से और अज खुद नोटिस जो सबसे इंपॉर्टेंट मामला है, इसको 3 रुकनी जजेस की कमेटी पर मुश्तमिल मामला देखने के लिए कानून साजी की गई थी, जिस पर कुछ दरख्वास्त गुजारों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी 184(3) के तहत और उस पर चीफ जस्टिस से उमर अता बंदियाल साहब साबिक उन्होंने 8 रुकनी लाजत बेंच तश्कील दिया और बेंच ने पहली ही समाअत पर इस मामले को जो है वो सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 13 अप्रैल से ताहाल इस हवाले से कोई मुकदमा नहीं सुना और उनका ये मौक़िफ़ था कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट की गई कानून साजी पर सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मुदाखलत नहीं कर सकती और 5 माह तक वो कोई मुकदमा नहीं सुनते रहे और दरमियान में जब फौजी अदालतों से मुतल्लिक केस पर फुल कोर्ट तश्कील दिया गया तो उस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की जानिब से उन्हें बेंच में रखा गया। ताहम वो जब बेंच में आए तो उन्होंने अपने इख्तिलाफी नोट के जरिए अदालत में ये कहा कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं होता वो किसी मुकदमे में नहीं बैठेंगे और ताहाल वो 5 माह से किसी मुकदमे में नहीं बैठे और आज चीफ जस्टिस बनते ही उन्होंने पहला ही मुकदमा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से
लगाया। اور آج سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ جو ملکی تاریخ میں سپریم کورٹ کے اندر یہ ہونے جا رہا تھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن جو سرکاری ٹی وی ہے پاکستان کو، اس میں لائیو اسٹریمنگ دی گئی اور لائیو پوری عدالتی کارروائی براہ راست دکھائی گئی۔ اور اس سے قبل آج چیف جسٹس کی سربراہی میں جو ججز ہیں ان کا فل کورٹ اجلاس بھی ہوا، اور اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو براہ راست نشریات ہے وہ دکھائی جائیں گی۔ اور آج جب فل کورٹ میٹنگ ہوئی تو وہ 4 نکاتی ایجنڈا تھا اس میٹنگ کا۔ سب سے پہلے ایجنڈا یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات میں کس طرح کمی لائی جا سکتی ہے اور پھر ترجیحی بنیادوں پر کن کیسز کو دیکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالتی کارروائی کو براہ راست نشر کرنے کا معاملہ بھی تھا، جبکہ کیسز کی سماعتوں اور نمٹانے کے لیے مؤثر گائیڈ لائنز پر بھی گفتگو گئی، جس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق کیس کی سماعت کا آغاز ہوا۔ اور اس کے بعد جو درخواست گزار ہیں وکیل خواجہ طارق رحیم، وہ پہلے وکیل تھے 9 درخواست گزاروں میں سے، انہوں نے دلائل دیے اور 1980 کے رولز کا انہوں نے حوالہ دینے کی بات کی۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ ملکی عوام کے 56,000 سے زائد مقدمات اس وقت سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں، ہمیں یہ چیزیں بھی دیکھنی ہے۔ پھر خواجہ عارف کی جانب سے کہا گیا، جو طارق رحیم ہے ان کی جانب سے، سپریم کورٹ نے فل کورٹ کے ذریعے اپنے رولز بنا رکھے ہیں اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے ذریعے سپریم کورٹ رولز میں مداخلت کی گئی ہے پارلیمنٹ کی جانب سے۔ اس پر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ کچھ شکیں غلط تھیں یا پورا قانون غلط تھا، عدالت کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کو کن شکوں سے مسئلہ ہے۔ اس کے باوجود سپریم کورٹ میں آج اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان نے دلائل دیے، وکیل امتیاز صدیقی نے دلائل دیے، اور اب سے کچھ دیر پہلے اٹارنی جنرل دلائل دے رہے تھے۔ تاہم عدالتی کارروائی میں ابھی وقفہ کیا ہے اور کچھ دیر بعد اس عدالتی اہم کارروائی کی دوبارہ سماعت شروع اچھا ابرار، ہمیں ذرا یہ بتائیے گا اب تک کی جو کارروائی ہوئی ہے اور جو ریمارکس سامنے آئے ہیں ججز کی جانب سے، اس سے کیا لگتا ہے کہ جھکاؤ کس جانب ہے، کیا ممکنہ فیصلہ سامنے آ سکتا ہے؟ دوسرا ابرار اس میں یہ بھی ایڈ کر لیجئے، ابرار اس میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کر لیجئے، جو اسٹے کی بات ہو رہی تھی اور اس کے اوپر ایک کنٹروورسی آئی تھی کہ جناب جب ایک لا ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا تو اس پہ اسٹے کیوں دیا گیا ہے؟ عطا بندیال صاحب کی جانب اسٹے اسٹل موجود ہے؟ جی بالکل، دیکھیں اسٹل اس وقت بھی موجود ہے، تاہم آج جب وقفے سے پہلے سماعت اینڈ ہو رہی تھی تو اس وقت جسٹس سردار طارق مسعود کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ فرض کریں کہ اس کیس کو اگر غیر آئینی قرار دیا جائے یا اس معاملے کو ختم کر دیں تو پھر اس قانون کو آئینی قرار دے دیے گئے تو فیصلوں کا کیا ہوگا جو اب تک اس بل کے بننے کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے سنائے گئے ہیں۔ تو اس پر جو اٹارنی جنرل نے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس معاملے کو پھر عدالت نے دیکھنا ہے کہ بڑی چیزیں ہیں، یہ کیسز کہاں جائیں گے، اور پھر چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ ایک معاملہ نظر ثانی کا بھی ہے تو ان معاملات کو بھی تو دیکھیں گے۔ تو ممکنہ طور پر آج کے ان سردار طارق جو جسٹس ہیں ان کے ریمارک سے یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آج جو 8 رکنی لارجر بینچ نے اس معاملے کو سیٹسفائیڈ کیا تھا، اس کے بعد اس معاملے کو ایسا لگ رہا ہے کہ جو مقدمات اب تک سپریم کورٹ میں سنے گئے ہیں، ان کے فیصلے دیے گئے 184(3) کے تحت، انہیں برقرار رکھا جائے گا اور اس کے بعد پھر آگے کے معاملات چلائے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے ابرار حسین استوری، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج کی عدالتی کارروائی کے حوالے سے جو چیف جسٹس کے ریمارکس ہے اور جو عدالتی کارروائی چلی ہے اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ایک وقفہ لیا گیا ہے، وقفے کے بعد جو ہے یہ دوبارہ سے کارروائی کا آغاز ہوگا۔ اچھا کاشف، اب آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی، آپ نے ابرار کی باتیں بھی سنی ہیں، آج پھر ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں پہلی بار براہ راست کوریج جو ہے وہ اس سے کارروائی کی گئی ہے، بتائیے گا آپ کیا کہیں گے آج کی کارروائی کو دیکھتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمائلہ دیکھیں، عدالتی کارروائی میں ایک بڑا دن تھا اور بڑا دن ہے کہ کم از کم تمام کی تمام جو ایکٹیویٹی ہے وہ لائیو نشر کی جا رہی ہے۔ عمومی طور پہ عدالتی کارروائی اس طریقے سے لائیو کی نہیں جاتی۔ اس کے پیچھے جو پراسپیکٹو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو وکلا دلائل دے رہے ہیں، جو ججز وہاں پہ ریمارکس دے رہے ہیں، وہ تمام کا تمام چیزیں قوم کے سامنے رکھی جائیں اور قوم خود اس میں ایک ججمنٹل مائنڈ بنائے کہ کون ٹھیک ہے کون نہیں ہے اور کس طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے جایا جائے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ چونکہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا اوتھ لے لیا ہے اور وہ اپنی ورکنگ شروع کر دی انہوں نے، لیکن وہ آج بھی اسی بات پہ کھڑے ہوئے ہیں اپریل والے فیصلے پہ، جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو امینڈمنٹ تھی اس کے اوپر ڈیسیژن نہیں ہو جاتا اس کے آگے وہ عدالتی کارروائی کیسے چلائیں گے۔ تیسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ آج تک ہم نے یہ دیکھا اس پاکستان میں جس کو بھی جو بھی عہدے ملے، عہدہ لینے سے پہلے ان کی کنوکشن اور گفتگو کچھ اور تھی، عہدہ لینے کے بعد عمل کچھ اور تھا۔ میں نے یہ دیکھا کہ آج ان کو جس طرح سے لوگوں نے ویلکم کہا، گارڈ آف آنر دینے کی کوشش کی، جو پروٹوکولز ہیں چیف جسٹس کے، انہوں نے ان کو جو ہے وہ انکار کیا۔
دیا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی ایک کنوکشن نظر آ رہی ہے کہ ان کا مطمع نظر جو بھی ان کا ٹینیور ہے اس میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو مقدمات ہیں زیر التواس 57,000 مقدمات ہیں, اس کے اوپر ہم بیٹھ کے اس کو سنیں, اس کی ہیئرنگز کریں اور ان کو ڈیسائیڈ کریں. اور یہ تاثر جو عدلیہ کی طرف جا رہا تھا کہ فیس دیکھا جا رہا ہے, کیس نہیں دیکھا جا رہا, من پسند فیصلے دیے جا رہے ہیں, پولیٹیکل ایفیلیشن کی بیس پہ فیصلے دیے جا رہے ہیں, جو سابقہ جو 2 چیف جسٹس صاحبان گزرے ہیں ان کے حوالے سے جو ایک سپریم کورٹ کا ایک تاثر بن گیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو پہلا اوپننگ سیشن ہے, منڈے پہلا دن, اور جو انہوں نے آج پریکٹس ہم نے دیکھی چیف جسٹس صاحب کی, مجھے یہ کبھی امکان ہے کہ اس ملک میں عدلیہ پہ جو بھی تنقید اور جو بھی باتیں ہوتی رہیں وہ سارے داغ جو ہے وہ دھلنے کا کبھی امکان ہے, کیونکہ دیکھیں اتنی بڑی کیس کے اوپر اتنی بڑی لائیو جو ہے کوریج دکھانا یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے اندر کوئی چور نہیں ہوتا, جن کے اندر کوئی مفادات نہیں ہے, کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے. ادروائز تو اس سے پہلے تو یہ بھی کہا گیا کہ آپ میڈیا میں رپورٹ نہ کیے جائیں, اور اگر غلط رپورٹ کیے گئے تو میڈیا کو اس کے اوپر مردے الزام بھی ٹھہرایا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی پریکٹس ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ ہونے کا موقع ملے گا, وکلا کی باتیں سننے کا موقع ملے گا, صاحب رائے لوگ اس پہ فوکس کریں گے, اور یہ مجھے توقع یہ ہے کہ آج میں اور کل میں یہ کیس جو ہے ڈیسائیڈ ہوگا, کیونکہ جب تک یہ کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوگا چیف جسٹس صاحب خود کسی بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے, اور وہ کوئی بینچ تشکیل نہیں دے سکتے. سو آج کا فیصلہ دیکھیں اس معاملے میں, اب آپ ایک چیز دیکھیے, ایک اور پہلو دیکھیے, بیسیکلی یہ فیصلہ تھا چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو کٹ لگانے کا کہ ایک کی بجائے 3 ججز فیصلہ کریں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ ایک چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا مجھے اختیار نہیں چاہیے, مجھے وہ چیز چاہیے جو آئین اور قانون کے مطابق ہے, جو پاکستان کے لیے بہتر ہے. بالکل 6 جج اس کے کہ قاضی فائزہ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ نے اس پہ حکم امتناعی دیا ہوا ہے, اس کیس کو نہ سنتے اور بطور چیف جسٹس وہ اپنا پاور ایکسرسائز کرتے ہوئے خود نوٹس بھی لے سکتے تھے, وہ بینچ بھی تشکیل دیتے, وہ پرائورٹی بھی سیٹ کرتے, وہ بینچ کہہ دیا ہے کہ وہ اپنا اختیار چھوڑنے کو تیار ہیں, لیکن عدلیہ کے اختیار چھوڑنے کو تیار ہے. اور میں آپ کو ایک چیز شمائلہ کہ میری اس بات کو دیکھیں, 2 واقعات پاکستان کی تاریخ میں ہوئے, ہمیں یہ ریکارڈ میں رکھنا چاہیے. ایک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا کہ میں اپنے اختیارات چھوڑنے کو تیار ہوں, آئین مقدم ہے, ملک کا نظام مقدم ہے, اور عدلیہ کا نظام مقدم ہے. نمبر 2, اسی طرح کا ایک معاملہ سابق صدر آصف زرداری صاحب نے کہا تھا جب 18ویں ترمیم انہوں نے سرنڈر کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا میں اپنے اختیار اسمبلی توڑنے کے اختیار بھی پارلیمان کو دے رہا ہوں. دیکھیں اختلاف اپنی جگہ پہ, لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ تاریخ میں جس نے جو عمل کیا اس کو بہرحال ہمیں بتانا بھی چاہیے اور لوگوں کو تک پہنچانا بھی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, اس پر ذرا منور کا موقف لیتے ہیں. منور, جو یہ بات کہ کیس کے بجائے فیس دیکھا جا رہا ہے ہماری عدالتوں میں, کیا یہ تاثر زائل ہوگا, اور آج کی براہ راست کوریج کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آج جو چیف صاحب نے جو اپنا فل کورٹ کی سربراہی کی ہے اس میں انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ وہ آرگومنٹ سنے بھی اور سوالات بھی کیے, ساتھی ججز کے سوالات بھی سنے. اس کے علاوہ انہوں نے تاریخ کے 2 فیصلے جو تھے اعلیٰ عدلیہ کے, ان کے حوالے سے اپنی آبزرویشن بھی دی اور اپنی رائے کا اظہار بھی کیا, جس میں سب سے پہلے انہوں نے بانی پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کو انہوں نے رد کیا اور کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ کسی عدالتی نظیر کے طور پہ پیش نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ انہوں نے ریکوڈک کا فیصلہ اس کے حوالے سے بھی اپنی رائے دی اور کہا کہ اس عدالتی فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کو $6.5 ارب وہ اس کا نقصان اٹھانا پڑا, تو وہ اس طرح کے فیصلے نہیں دے گئے جس میں ملک کو نقصان پہنچے, جمہوریت کو نقصان پہنچے. تو یہ والا معاملہ تھا. یہ بہرحال انہوں نے اپنی ترجیحات سیٹ کر دی ہیں اور یہ اس بات کا اندیہ دے دیا ہے کہ آئین ہی سپریم ہوگا اس ملک میں. وہ ذاتی پسند ناپسند کے حوالے سے فیصلے کرنے کے لیے نہ تو تیار ہے, اور نہ ہی انہیں اس طرح کی پاور چاہیے کہ بس ہر چیز ان کے پاس ہو اور وہ فیصلے کر کے تو تاریخ کا حصہ نہ بنے. انہوں نے یہ اس بات کو ترجیح دی ہے کہ ملک کی عدالتی نظام کو وہ بہتر کیا جائے, اور ٹھیک ہے, اس پر ذرا انصاف تک کی رسائی جو ہے اس کو آسان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے,
इम्तियाज साहब, आपने आज की अदालती कार्रवाई को कैसे देखा और रिमार्क्स पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ओपन कोर्ट में जो कार्रवाई देखी उसमें बहुत सारी जगह आज ये लगा कि जो हमारे वकला साहिबान जो पेश हुए थे, ख्वाजा तारिक रहीम साहब, इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब, कई मरहलों पर ऐसा लगा कि वो पार्लियामेंट के हक़ में नहीं थे, ना पार्लियामेंट के राइट के ऊपर, जबकि जो जजेस क्वेश्चन कर रहे थे, इंक्लूड चीफ जस्टिस फाइज ईसा और जो तमाम जस्टिस जिसने भी क्वेश्चन किए, तो बहुत सपोर्टिव थे, पार्लियामेंट के लिए सपोर्टिव थे, ख़ुद उन लाइट्स के लिए सपोर्टिव थे, और वो ये बात कर रहे थे कि अगर ऐसा हुआ तो आप हमारी तरफ से एडवोकेसी क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो इट मीन्स कि इसके हमें होपफुल होना चाहिए और बहुत अच्छे, क्योंकि कल भी देखें इसका आगाज़ उस पर बहुत गुफ्तगू हो चुकी है कि उन्होंने जब अपने ओथ में अपनी अहलिया को अपने साथ बुलाकर खड़ा किया, वो भी बहुत बड़ी तारीख़ में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। ये तो ज़ाहिर एहलियाती में उससे कंपेयर नहीं कर रहा, और भी माजी में जिस तरह से हुआ है, लियाकत अली ख़ान को देखते थे कि बेगम राना लियाकत अली साहब को, साहिबा को लेके वो साथ चला करते थे, और बाकायदा अच्छी रिवायत है, ये बहुत ज़बरदस्त रिवायत, बहुत ज़बरदस्त। उन्होंने जो बीवी उनके साथ खड़ी हुई, यानी उस वक्त में मैं समझता हूँ कि अगर उनकी अहलिया उस तरह ना खड़ी होती तो वो, मैं समझता हूँ मुमकिन है कि वो आज इस तरह चीफ जस्टिस नहीं होते, और उन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी जो भी थी वो भी कोई ना कोई है कामयाब मत के पीछे, बिल्कुल किसी भी ये इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर अब ये कि खातून रजिस्ट्रार वाला मामला भी आ रहा है और सारी चीज़ें, और फिर जैसे भट्ट साहब ने हवाला दिया कि भुट्टो शहीद के हवाले से जो बात की उन्होंने, तो इस बात के भी इम्कान आते हैं अब कि 184(3) के हवाले से जो एक अपील है, जो कि रेफरेंस के तौर पे आसिफ जरदारी ने भेजी थी इफ्तिखार चौधरी के उस जजमेंट, उस फैसले के ऊपर कि जो उन्होंने नवाज शरीफ की अपील सुनने के हवाले से की थी, तो इस बात के भी इम्कान हैं कि ज़ाहिर के 180 ये वाली जो भुट्टो साहब का फैसला, जिसकी उम्मीद की जा रही है, जिसकी लोग यानी कारकुनान बहुत उसकी डिमांड करते हैं कि बताया जाए वो जो जुडिशल मर्डर, खुद चीफ जस्टिस ने कहा, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने कहा, और ये बात एक इस्टेब्लिश है कि वो जुडिशल मर्डर था भुट्टो साहब का जो था, उसका भी एक फैसला होगा। और फिर देखें, अब अबरार ने एक बात जो कही है, अब वो जाहिर है कि वो अभी जजमेंट में नहीं आएगी तो वो फिर क्लियर हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर इसका फैसला कुछ और होता है, जैसे अबरार जिस तरह से कह रहे हैं कि जनाब वो हो सकता है कि अब तक जो फैसले हुए हैं इस स्टे के बावजूद, तो आगे के ऊपर चला जाएगा, उन फैसलों को बरकरार रखा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, वरना तो ये नेब के हवाले से भी जो साबिक चीफ जस्टिस एक फैसला करके गए नेब एक्ट के, तो वो भी फिर रिव्यू होगा, उस समेत कई एक फैसले होंगे, क्योंकि इसकी भी जिस तरह से आज के मामलात की तारीख में नज़ीर नहीं मिलती, तो जो साबिक चीफ जस्टिस के दौर की भी नज़ीर नहीं मिलती कि एक कानून जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था उन्होंने स्टे दिया, और उसके बावजूद वो अपीलें नजरसानी की भी सुनते रहे और वो प्रोसीडिंग में हिस्सा लेते रहे। बिल्कुल ठीक है, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि परवेज इलाही की रिहाई तो एक मजाक बनकर रह गई है, उनकी मुश्किलात कैसे हल होंगी और पुलिस ने क्या वाकई अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही पर जो केसेस चल रहे हैं एंटी करप्शन की, वो इस वक्त हिरासत में हैं। एंटी करप्शन में ही उन पर 5 मुकदमात दर्ज हैं और उनकी रिहाई किसी भी तरह से अमल में आकर नहीं दे रही है। मुनव्वर, बताइएगा, रिहाई के हुक्म के बावजूद परवेज़ इलाही की बार बार गिरफ्तारी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैं इसको सिर्फ मजाक समझता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं है। 4 मुकदमात में अदालत उन्हें बरी कर चुकी है। अब 5वां मुकदमा हुआ है कि वो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की, उन्होंने जो तकर्री की थी वो कानून और ज़ाब्ते से हटके की थी। मैं समझता हूँ इसके साथ वो अपने पर्सनल फोटोग्राफर इकबाल चौधरी और फिर उनके साहबजादे की भी तकर्री के हवाले से भी केस कर लेते, तो वो एक ही दफ़ा ये टंटना ख़त्म हो जाता कि परवेज़ इलाही साहब ने इख्तियारात से तजावुज़ किया था या नहीं किया था। ये आए दिन का मजाक अब ख़त्म होना चाहिए। कानून और इंसाफ के नाम पे इस तरह के मामला, ये वाज़ेह तौर पे ये इस बात का अंदिया देते हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर इससे पहले मुकदमात में कुछ साबित हो जाता तो फिर हम भी
یہ کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ شاید انہوں نے کچھ ایسا غلط کیا ہے جس کی وجہ سے پہلے جو 4 مقدمات تھے اس میں وہ گلٹی ثابت ہو گئے، تو اب یہ 4 مقدمات میں وہ بے گناہ ہو چکے، اور اس کے بعد 5واں مقدمہ ان کو دھرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں، وہ میکسیمم عرصہ ان کو صرف جیل اور پولیس کسٹڈی میں رکھنا چاہ رہی، اس کے علاوہ تو میرا خیال ہے اور کچھ نہیں ہے اس میں۔ ٹھیک ہے امتیاز صاحب، آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں تو اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ انہیں اصل اور حقیقی مقدمات سے بچایا جا رہا ہے اس طرح کے مقدمات درج کر کے۔ ماضی میں بھی یاد ہوگا کہ جب احتساب کی بڑی جو حکومت دعوے دار تھی اس دور میں نیب کے مقدمات سے ان کو فراغت ملی تھی چودھری جو ہمارے پرویز الہی صاحب کو، اور بھی محسن جو ان کے صاحبزادے ہیں ان کے حوالے سے بھی بڑی چیز، لیکن یہ جھوٹے یا چھوٹے مقدمات کے شور میں ان مقدمات کو دبا دیا گیا ہے جس کے اوپر واقعی مقدمات درج ہونے چاہیے، جس کے ایویڈنسز لوگ بتاتے ہیں موجود ہیں، جن کے تمام ریکارڈ بھی موجود ہیں۔ اب ان چھوٹے چھوٹے مقدمات میں ان جو مقدمات تھے ان کو میں یہ سمجھتا ہوں دبایا جا رہا ہے۔ لیکن چھوٹے مقدمہ پہ جان نہیں چھوٹ رہی نا ان کی، دیکھیں جان نہ چھوٹے، اس سے ادھر وہ رہا ہوتے ہیں، ادھر ان کو یہ بہت ہے، بجائے اس کے کہ نواز شریف کی طرح ڈسکوالیفائی ہو جائیں، 10 سال کی سزا ہو جائے، تو اگر یہ چلتے پھرتے، دیکھیں میں کسی کی اس کے اوپر نا ہمیں کسی کے مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اگر ان کے ساتھ شمائلہ کچھ ہو رہا ہوتا اس ایج میں، آپ ان کے بالوں کی ڈائی دیکھ لیں، آپ کتنا ٹائم ہو گیا۔ ہم 15 دن جب ڈائی نہیں کرتے نا بال تو لگ پتہ جاتا ہے کہ پھر جب ہم کنگھی بھی کرتے ہیں نا تو سب کچھ پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ ان کے بال کالے ہوں۔ دیکھیں یہ ساری، اب میں کوئی اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ یہ مقدمات اور یہ جیلیں ہم نے بڑے بڑے لوگوں کی بھی دیکھی ہیں، آصف صاحب کی بھی دیکھی ہیں، اور جایا کرتے تھے ہمارے کئی ساتھی جو سیاستدان دوست جب جیلوں میں رہے 6 مہینے 8 مہینے سال رہے، ان کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ باہر جو خبریں آتی ہیں نا وہ دوسری ہوتی ہیں، اندر کچھ بھی ہو، اگر کتنی چھوٹی سے چھوٹی کھولی بھی ہو نا تو وہ بڑا جو سیاستدان ہوتا ہے وہ جیلر کے کمرے میں ہوتا ہے، وہ ملاقاتیں بھی وہی ہو رہی ہوتی ہیں اس کی، کچھ بھی کر لیں، کتنے ہی کیمرے لگے ہوئے باہر ہوں، اور جب کوئی قیدی جیلر کے خلاف بات کر رہا ہو، سپرنٹینڈنٹ کے خلاف بات کر رہا ہو، وزیر داخلہ کے خلاف بات کر رہا ہو، تو سمجھ لیں یہ تمام فیسلٹیز لے رہا ہے، اور صرف ایک ریکارڈ پہ رکھنے کے لیے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میرے ساتھ تشدد ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے نا تو اس کی فیملی سے نہیں ملنے دے رہے۔ جی یہ بالکل یہ ایک کامن سی بات ہے، ایک عام آدمی مل لیتا ہے۔ میں آپ کو بول رہا ہوں نا یہ باتیں ہمیں دیکھی ہوئی ہیں، پریکٹیکل ہے، پریکٹس ہے ہماری، ہم جاتے ہیں، کور بھی کی ہے ہم نے عدالتوں میں، جو کراچی میں انسداد دہشت گردی کی لوگ بولتے ہیں نا کہ یار عدالت میں کیسے عدالت چلی گئی، تو کبھی کبھی ہمیں شرم بھی آتی ہے اس طرح کی باتیں سن کے نا، لوگ بولتے ہیں۔ آپ دیکھیں میں اوریا مقبول جان کو سن رہا تھا، ایک قیدی ایسا ہے کہ اس کے لیے اس کی ہمت کو سلام، عدالت کو چل کے جانا پڑا۔ تو بھائی عزیر بلوچ کے لیے بھی عدالت چل کے جاتی ہے، عدالت جیل میں ہوتی ہے مقدمے کی سماعت انسداد دہشت گردی کی، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو یہ ساری باتیں شمالہ ہوتی ہیں، لیکن جھوٹے مقدمات والی بات اب یہ سیاستدانوں کو سمجھنا چاہیے کہ کم از کم جھوٹا مقدمہ صرف سیاستدان کے خلاف نہیں، ٹھیک ہے، کسی کے خلاف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا کاشف ہمیں ذرا یہ بتائیں کہ آئی جی اسلام آباد کس خوشی میں عدالت میں پیش نہیں ہو رہے؟ اب تو ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ آج پرویز الہی نے کیا موقف اختیار کیا تھا، کیا کہا تھا انہوں نے؟ دیکھیں شمائلہ، مسئلہ پرویز الہی کی شخصیت کا نہیں ہے، مسئلہ نواز شریف صاحب کی، زرداری صاحب کی، فریال تالپور صاحبہ کی، مریم نواز صاحبہ کی، چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی، ان کی شخصیات کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں مسئلہ اس ملک کے عدلیہ کے نظام کا ہے، ملک کے نظام کا ہے۔ آپ دیکھیے، اختلاف کیجئے، مقدمات کیجئے، سزائیں دیں، جو مرضی کریں۔ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جس نے گناہ کیا اس کو سزا دیجئے، ان سے پریس کانفرنس نہ کروائیے۔ میں پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں، میرا پوائنٹ یہ ہے، کیا عدالت نے ان کو بری کیا؟ کیا عدالت نے کہا کہ ان کو گھر چھوڑ کے آئیں؟ لاہور ہائی کورٹ فیصلہ دیتی ہے، اسلام آباد انتظامیہ اٹھا لیتی ہے، اسلام آباد کی عدالت فیصلہ دیتی ہے، لاہور ہائی انتظامیہ اٹھا لیتی ہے۔ آپ اس طرح پرویز الہی کو اٹھا کے اپنی جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی مقدمات ہیں، جو مرضی کریں،
لیکن اینڈ آف دا ڈے یاد رکھیے گا کہ یہ عدلیہ کے نظام کے اوپر عدم اعتماد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا دل کرے گا عدالت کے فیصلے مانے گا, جس کا دل کرے گا عدالت کے فیصلے نہیں مانے گا. یہاں پہ سول کورٹ کے جج اگر بلاتا ہے آئی جی کو تو وہ سر پاؤں پہ رکھ کے جاتا ہے. یہاں پہ آئی جی اسلام آباد پیش ہونے کو تیار نہیں. وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی ہم تو گھر کے پاس چھوڑ آئے تھے, کوئی اٹھا کے ادھر لے آئے. کبھی آپ 3 ایم پیوں میں بند کرتے ہیں, کبھی آپ کسی مقدمے میں, کبھی کسی مقدمے میں. مسئلہ یہ ہے کہ پرویز الہی کسی مقدمے میں نہیں بند, ان کی جو رہائی ممکن نہیں ہو رہی, اس کے پیچھے خواہش, انا اور ضد ہے. وہ خواہش, انا اور ضد جب پوری ہوگی تو پرویز الہی صاحب بھی باہر پوری ہوگی. کیسے ہوگی کاشف, یہ بھی واضح کریں نا. وہ پوری ایک ہی صورت میں ہوگی کہ وہ کہیں کہ میرا اب کوئی تعلق نہیں ہے تحریک انصاف سے, ٹھیک ہے, پھر میرا اب کوئی تعلق نہیں ہے. وہ صرف ایک بات کہیں کہ میں بیمار ہو گیا ہوں, میری عمر کا تقاضا ہے, میں سیاست سے چھٹی لے رہا ہوں کچھ عرصے کے لیے. دیکھیں شمائلہ, ہمیں صحیح بات رکھنی چاہیے. مجھے آپ بتائیے کہ کیا عدالت کے احکامات کو نہیں روندا گیا اس معاملے میں؟ بالکل روندا گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ پرویز الہی جو ہے وہ انہوں نے غلط کیا. انہوں نے ماسٹر پلان غلط بنایا, انہوں نے بھرتیاں غلط کی, ان کے بیٹے نے کرپشن کی, مونس الہی کا معاملہ بنا, ہر چیز ہے. آپ انویسٹیگیٹ کروائیے, کورٹ میں سپیڈی ٹرائل کروائے, سزا کا فیصلہ کرائے اور جان چھوٹے. بالکل. لیکن خدا را عدالت کو تو نہ اس طرح سے تسلیم کریں. عدالت کی وہ ہائی کورٹ ہو, وہ اسپیشل کورٹ ہو, وہ سول کورٹ ہو, وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہو, آپ نے لاہور اور ملتان میں ان کو شٹل کاک بنایا ہوا ہے. میں آپ کو ایک بات ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ معاملہ اس طرح کی زیادتیاں نواز شریف کے ساتھ بھی ہوئی ہیں تو ہم نے اس وقت بھی آواز اٹھائی ہے, ہم نے زرداری صاحب کے معاملے پہ بھی آواز اٹھائی ہے. مسئلہ کسی شخصیت کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کو مانے, اس ملک کے اداروں کی سٹرینتھ کو بڑھائیے. اس ملک کے اداروں کی سٹرینتھ نہیں بڑھے گی, کوئی بندہ قانون کو نہیں ڈرے گا, کوئی بندہ نہیں کرے گا. میں کہتا ہوں کہ آپ نے سب کو آپریشن کیا ہوا ذخیرہ اندوزی کے خلاف کیا ہوا نا آپریشن, صحیح, آپ اٹھائیے, اٹھا کے ان کو سزا دیجیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے ہم نے کرپشن نہیں کرنی, ہم نے ہونڈی کا حوالہ کا بزنس نہیں کرنا, ہمیں ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی, ہم نے غریب عوام کے ساتھ کارٹلائزیشن کی موومنٹ نہیں کرنی. جی کاشف, تب جا کے نظام ٹھیک ہوگا. اگر نظام کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے اور جیسے مرضی کرتے رہے. صحیح. آج جو شمائلہ سپریم کورٹ کی اوپن پروسیڈنگ سنی ہے, اس کے بعد جو ججوں کے اپنے ریمارکس آئے, تو عدالتوں کو بھی قانون اور اپنے آئینی اختیار کے اندر رہ کر فیصلے کرنے ہوں گے. یہ نہیں کہ کوئی جرم نہیں بھی ہو تو اس کا مقدمہ درج نہیں ہو سکتا, کوئی کچھ کرے گا تو ان کو بھی دائرے میں, جب یہ عدالتیں دائرے سے باہر نکلی تو آپ نے دیکھا وائلیشن ہوئی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں, میں تو کہہ ہی نہیں رہا, عدالت اگر ٹھیک فیصلہ کرے گی تو اداروں کو کیا مسئلہ ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کسی بھی قانون کو اٹھا لیں, یہ آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ عدالت کو آئی جی بلا رہی ہے اور آئی جی جانے کو تیار نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کاشف. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ذرا بات کریں گے کہ نون لیگ نئے چیف جسٹس کے آنے پر کافی خوش ہے. خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, ان کے جو رہنما ہیں ان کے بیانات سے ان کی خوشی کا اظہار ہو رہا ہے. اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ملکی سیاست میں نئی گہما گہمی ہے اور مریم نواز کا ایک بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ امید ہے آج سے عدل کے ایوانوں میں انصاف کی واپسی ہوگی. شہباز شریف کی جانب سے بھی اسی طرح کے بیانات ہیں. اسحاق ڈار بھی اتنے خوش نظر آ رہے ہیں. امتیاز صاحب کیوں اتنا خوش ہیں؟ دیکھیں آج بلاول بھٹو جو ابھی تھے, ابھی 2-2.5 گھنٹے پہلے جو ان کی ایک پریس کانفرنس میں تھی, انہوں نے بھی بڑے اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی تقرری کے حوالے سے, اور اس بات کو بھی اپریشیٹ کیا جو حلف کے وقت ان کی اہلیہ تھیں اور ان کی اہلیہ کے اسٹرگل کو بھی انہوں نے خراج تحسین پیش کیا. دیکھیں اطمینان کا اظہار ہے ان کے اوپر کہ اب رول آف لا ہوگا, جو بھی ایک طریقہ کار ہے. اور جو اپیل والا معاملہ ہے وہ آج والی جو پروسیڈنگ چل رہی ہے, اس فیصلے پہ بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں اگر اپیل کی گنجائش نکلتی ہے تو ظاہر ہے پھر ڈائریکٹ اپیل میں ہوں گے, نہیں تو ان کی پوری ٹیم ابھی لنڈن میں موجود تھی جو مختلف اس میں گئے ہوئے تھے سارے. اب یہی آ رہی ہے بات کہ جو قانونی ٹیم ہے انہوں نے اوکے کر دیا ہے, اس لیے وہ ظاہر ہے کہ آنے کو بھی تیار ہے. اب خوشی ہے کہ اطمینان ہے کہ فائز عیسیٰ جیسے آئے ہیں, ورنہ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, معاملات ہوتے ہیں کہ بھئی
اور اس کے اگینسٹ بھی کچھ ہو سکتا ہے, کوئی لا میں کوئی ایسی گنجائش نہ ہو کہ انہیں ریلیف مل سکے تو وہ بھی ایکسرسائز ہو سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ان کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ اپنے لیڈر کی یا جو بھی گئے تھے باہر ان کی واپسی کے اوپر استقبال کریں. ابھی اس میں دیکھیں راستے صاف ہوتے آپ کو نظر آ رہے ہیں کچھ؟ سوری راستے صاف ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ لیکن راستے جبھی واپسی کی بات ہو رہی ہے, ورنہ تو یہ بھی اگلے پروگرام میں بھی ہم نے کہا تھا, پچھلے ہفتے جو پروگرام تھا لاسٹ, کہ بھائی لوگ تو پھر پوچھیں گے کہ آپ بیمار تھے, طبیعت ٹھیک ہو گئی آپ کی یا نہیں ہوئی, اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہوگی. اور پھر ایک اور بات ہوتی ہے, دیکھیں یہ سابق حکومت بھی, سابق وزیر اعظم بھی بار بار کہتے ہیں, اور ہم میں سے بھی بہت سے, ہم بھی یعنی جو تجزیہ کار ہیں وہ بھی یہ باتیں کرتے ہیں, اور پی ٹی آئی کے بھی بہت لوگ, کہ جناب 25 روپے کے حلف نامے پہ شہباز شریف نے بھیجا تھا, بیماری کا بہانہ کر کے گیا تھا. تو بھائی آپ کی یاسمین راشد نے ایڈوکیسی کی تھی, آپ کی یاسمین راشد نے, آپ کے شوکت خانم کے جو آپ کے ایڈوائزر رہے جو ہیلتھ کے, انہوں نے بھی لکھا تھا, اور آپ نے خود پرمیشن دی تھی. یہ جو بار بار, اور عدالت کی پرمیشن سے گئے تھے. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں نا بعض اوقات کہ جناب وہ بھاگ گئے, بھائی عدالت کی اجازت تھی, اس میں ایک پیرا کے اوپر بہت ڈیبیٹ ہوئی تھی, بعد میں کہا گیا جس میں یہ تھا کہ اس میں جو لکھا تھا کہ طبیعت جیسے ہی درست ہوگی ڈاکٹر اجازت دیں گے, واپس آئیں گے, جو حلف نامہ دیا گیا تھا. اور پھر ہم اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. سابق حکومت میں تو پی ٹی آئی کے بڑے لوگ, او پائجان گئے سر دوا لینے, دوا گواچ گئی ہے, یہ بھی گواچ گئے نے. تو بھائی آپ نے بھیجا تھا, آپ کے ہیلتھ منسٹر تھے, آپ کے سارے تھے, اور عدالت کے حکم کے اوپر گئے تھے. تو یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب اسی طرح وہ واپس آ رہے ہیں. لیکن ظاہر سوال بنے گا کہ میڈیکل, بھائی آپ کو این او سی مل گیا ہے, کسی ڈاکٹر نے کلیئرنس دے دی ہے, اگر واپس آنے کے فوراً بعد کوئی ملک کے حالات چینج ہو گئے تو پھر تو طبیعت خراب نہیں ہو جائے گی. اور طرف سے بھی کلیئرنس ملی ہے تو واپس آنے کی یہ ساری چیز ہے. اس پر ذرا ہم کاشف سے بات کر لیتے ہیں. کاشف, ابھی ایک اپڈیٹ ویسے یہ بھی آئی ہے کہ 2 اکتوبر تک جو ہے وہ جو براہ راست کوریج ہو رہی تھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی, وہ 2 اکتوبر تک جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے. اچھا کاشف بتائیے گا, جو ہم بات کر رہے ہیں, یہ خبر آئی کہ 2 نہیں بلکہ 3 اکتوبر تک جو ہے وہ یہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. کاشف, نئے چیف جسٹس کی آمد پر نون لیگ کافی خوشیاں منا رہی ہے, تو کیا سب کچھ سیٹ ہو گیا؟ اچھا شمائلہ, اس پہ جواب دینے سے پہلے میں بتا دوں اپنے دیکھنے والوں کو کہ 3 اکتوبر تک جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی جو چل رہی تھی, جو کیس چلا تھا وہ ملتوی ہوا ہے. لیکن جو ابتدائی شارٹ آرڈر ہمارے پاس ابھی تک آیا ہے, اس میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ وہ بینچ کی تشکیل کے معاملے پہ, بینچ کے فکسیشن کے معاملے پہ جو ہے وہ 2 سینئر ججز جو ہیں, جسٹس طارق اور جسٹس اعجاز الاحسن, ان سے مشاورت کریں گے, اور ان کی مشاورت سے ایک بینچ بھی تشکیل دیں گے, اور ان کی مشاورت سے جو کیسز کی تاریخیں ہیں ان کی فکسیشن بھی کی جائے گی. اور اس نقطے کے اوپر دونوں سینئر ججز جو ہیں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے اتفاق کیا ہے. اب آپ آ جائیے اس بات کے اوپر جو آپ کہہ رہے ہیں خوشیاں منائی جا رہی ہیں. دیکھیں, خوشیاں منانے کے 2 اسپیکٹ ہیں. ایک یہ کہ نون لیگ کو اور باقی پولیٹیکل رجیم کو یہ لگتا ہے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور ان کے بعد عمر عطا بندیال صاحب, یہ دونوں کنٹینیوٹی تھی پچھلی پولیٹیکل رجیم تحریک انصاف کے, اور ان کی سمپتھی ان کے ساتھ موجود تھی, جس کی وجہ سے یہ ایکسٹرا مائلیج دے رہے تھے تحریک انصاف کو, ان کے چیئرمین کو, ان کے مقدمات کو. جبکہ جو ان کے اپوزیشن تھی پی ڈی ایم جن کو کہا جائے سیاسی باتیں, ان کو وکٹمائز کیا جا رہا تھا یا ان کو وہ مائلیج نہیں مل رہی تھی. صحیح. اب نون لیگ سمیت تمام جو سیاسی سٹیک ہولڈر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نظام عدل کا بول بالا ہوگا. دیکھیں, اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ قاضی فائز صاحب اکارڈنگ ٹو بک چلنے والے شخصیت ہے, اور جس کا ہم نے پہلے دن ہی آج دیکھا کہ انہوں نے فل کورٹ کیس سنا. اس میں انہوں نے باقاعدہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے انہوں نے پوری ڈیبیٹ سنی, اور اس کے بعد ابھی جو انہوں نے شارٹ آرڈر دیا اس میں انہوں نے اپنا بتا بھی دیا کہ وہ 2 سینئر ججز کو لوپ میں لے کے جو ہے وہ ایکٹیویٹی کریں گے, سپریم کورٹ کے کام چلائیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ آئیے دوسرے پہلو پہ. اگر آئین یہ کہتا ہے کہ جو امینڈمنٹ آئین میں کر دی گئی اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو چلانا ویسے ہی مقصود ہے, جس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے بتا بھی دیا, تو پھر جمع خاطر رکھیے کچھ ہی دنوں میں, ہفتے 10 دن میں ایک اور کیس بھی سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے, اور مجھے بڑی توقع ہے کہ اس کے اوپر بھی ہیئرنگ ہوگی, اور وہ کیس ہے 90 دن میں انتخابات کا.
اور آئین 90 دن کے اندر انتخابات کرنے کا کہتا ہے۔ شمائلہ یہ 3-4 جملے آپ میرے نوٹ کر لیجئے گا، وقت آنے پہ اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ بھی کریں گے، اور اس وقت پھر یہی نہ ہو کہ یہی پی ڈی ایم کے لوگ صحیح انہی ججز کو، اسی سپریم کورٹ کو حد پہ تنقید بنا رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا منور، آپ کا اس پر کیا موقف ہے؟ نون لیگ کے اطمینان کی وجہ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے، اور کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ایک دوسرے کے درمیان جو لفظی گولہ باری جاری ہے اس کے پیچھے آپ کو کیا وجوہات نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، یہ 2018 سے 2023 تک جو عدالتی رجیم رہی ہے اس میں نون لیگ مسلسل وکٹمائز ہوئی تھی، تو ابھی انہوں نے شکر اللہ کا ادا کیا کہ کوئی ایک ایسا جج سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا جو کہ آئین اور صرف آئین کے مطابق اپنے نظام کو چلانے کے لیے اظہار کر چکے۔ تو یہ ان کے لیے ریلیف والی بات یہی ہے کہ بھی اب انہیں عدالتی وکٹمائزیشن جو ہوتی رہی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جو ان کے کیسز جس میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس میں ان کی داد رسی بھی ممکن ہوئے گی۔ تو یہ والا معاملہ، یہ نون لیگ کے ساتھ ساتھ یہ پیپلز پارٹی نے بھی اس معاملے میں نئے چیف جسٹس کو کھلے دل کے ساتھ وہ ان کو ویلکم کیا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو عدالتی فیصلوں کے ذریعے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی رہی ہیں اس کی ان کو یہ لگتا ہے کہ اب شاید وہ زیادتیوں کا سلسلہ رک جائے گا۔ صحیح۔ تو اس وجہ سے ان کی طرف سے زیادہ وارم ویلکم کیا گیا، اور یہ چیف جسٹس صاحب نے یہ اپنے پہلے ہی بیان میں انہوں نے واضح کر دیا کہ ان کے لیے آئین جو ہے وہی مقدم ہے، اور جو ترامیم آمرانہ ادوار میں ہوئی ہیں وہ ان کو نہیں تسلیم کرتے۔ اس کا انہوں نے کورٹ کی پروسیڈنگ کے اندر بھی اظہار کیا تھا، اور ابھی بھی جو شارٹ فیصلہ آیا اس میں بھی انہوں نے بتا دیا کہ آمریت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، صرف چیف جسٹس نہیں بلکہ تمام ججز جو ہے وہ ایکول ہیں، اور انہوں نے پہلے ہی دن اپنا پہلا اختیار جو ہے اس کو سرنڈر کر دیا، اور تین رکنی کمیٹی بنا دی کہ وہی فیصلے کرے گی کہ بھی وہ کس طرح کیسز کی سماعت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو یہ والا بڑا اچھا ہو گیا، ایک عدالتی ٹھہراؤ جو ہوا، اور جو عوام کے اندر ایک بے چینی تھی عدالتی فیصلوں کے اوپر، میرا خیال ہے کہ اب وہ تھوڑی سی اس میں کمی ضرور آئے گی۔ البتہ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی تھوڑا سا پریشر بلڈ ہوگا، اور پی ٹی آئی نے آج پہلے دن ہی سوشل میڈیا پہ تو کم از کم انہوں نے یہ اس بات کی اپیل کر دی ہے کہ جیسے قاضی فائز عیسیٰ ان کے ساتھ ہونے والے مظالم جو ہیں ان کے اوپر بھی توجہ کرے، اور ان کی جو کیسز ہیں اس کے اوپر بھی وہ اپنی رائے زنی کرے اور ان کی بھی سماعت کرے۔ تو یہ والا معاملہ تو اس طرح ہے۔ اور دوسرا جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یہ فرینڈلی فائرنگ ہے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن منور، کل تو ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تنقید کی گئی تھی نون لیگ کی جانب سے، جس پر بعد میں اس پہ معذرت معافی بھی مانگ لی گئی۔ نہیں، میں عرض کرتا ہوں اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ وہ جب انہیں ضرورت ہو تو وہ ٹھوڈی کو ہاتھ لگاتے ہیں، پاؤں پکڑتے ہیں، اور جب انہیں ضرورت نہ ہو تو وہ دھکا دیتے۔ تو وہ اس بیان کا ایک رد عمل آیا تھا، اور جیسے ہی اس پہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو احساس ہوا کہ یہ والا معاملہ تھوڑا زیادہ ہو گیا، تو پھر اس کے بعد وہ نون لیگ کے جس صاحب نے یہ بدتمیزی کی تھی، اور یہ انہوں نے نہ صرف معافی مانگ لی بلکہ اپنے الفاظ بھی واپس لیے، اور پھر پیپلز پارٹی نے خوش دلی کے ساتھ انہیں معاف بھی کر دیا۔ تو یہ فرینڈلی فائرنگ میں جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو پھر ریئیکشن تو ہوتا ہے نا اس طرح کا۔ تو یہ والا معاملہ ہے، پیپلز پارٹی کو بالکل کلیئر ہے کہ پیپلز پارٹی کو کلیئر ہے کہ ان کے پاس سپیس کہاں پہ ہوگی، اور وہ کہاں کن ایریاز میں جا کے وہ الیکشن میں کمپیٹ کر سکتے ہیں، کہاں پہ وہ سیٹ جیت سکتے ہیں، اور کہاں پہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہ پیپلز پارٹی جو ہے اس ٹائم پہ وہ پی ٹی آئی کی جو سپیس خالی ہوئی ہے اس کو وہ فل کرنے کی ایفرٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے لاہور کو اسی لیے اپنا مرکز بھی بنایا۔ 3-4 دن سے جناب کو چیئرمین اور چیئرمین صاحب وہ پنجاب میں ہی ہے، اور لاہور میں سے رہ کے اپنی صرف وہ لوگوں کی شمولیت کروا رہے ہیں، سابق ایم این اے ایم پی اے ان کی شمولیت ہو رہی ہے، دوسرے جو گروپس ہیں ان کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کے اعلانات ہو رہے ہیں، اور وہ نہ صرف
खुद से यहाँ पे मिल रहे, बल्कि ठीक है। जो उनके पीपल्स पार्टी के पुराने लोग हैं उनके घरों में उनसे जाके भी ठीक है, उनके उनसे भी राब्ते किए साथ जा रहे हैं। इज़हार ठीक है। यकजहती भी कर रहे हैं, और जिनकी जी ठीक है, काशिफ आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि अब आप खुद बतौर जज ये बात मान जाएं, या आप देख लें कि दोनों मेरे भाई जो बैठे हुए हैं, मैं एक बात कह रहा था कि ये बुग़्ज़ तहरीक इंसाफ में इकट्ठे हुए हुए हैं सारे। कोई अब नहीं, आपको पता लग गया ना। ठीक है। नहीं नहीं काशिफ, ये बिल्कुल हम- ये सही डायरेक्शन नहीं है आपकी। ठीक, इस पे हम बहस करेंगे, हाँ, इसमें बहस करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के बाद, लेकिन क्योंकि शुमाइला, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। ये जो बिलावल भुट्टो जो दौरे पर निकले थे, उन्होंने ये बातें आ रही थी ना कि ठीक है, ये सिंध सही है। में पीपल्स पार्टी के खिलाफ मास बन रहा है, ठीक है, उसने विजिट करके ये सारे चैप्टर क्लोज कर दिए। ठीक है, इस पे हम बहस करेंगे प्रोग्राम के बाद, इससे बात करते हैं। मैं आप तीनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और बात बिल्कुल ठीक है, सियासी जमातों के साथ साथ पूरी कौम भी यही चाहती है कि मुल्क में इंसाफ का बोलबाला हो, ताकि आवाम में जो बेचैनी है अदालती फैसलों के हवाले से वो ख़त्म हो सके। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।